This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर और आज जनाब मेरे साथ को एंकर जनाब जुनैद गुल साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम का वही जो एक तरीक़ाकार होता है हमारा वो रहेगा। वो तरीक़ाकार हमारा ये होता है कि जनाब हम स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बात करते हैं, कारोबार के मुतालिक बात करते हैं, सनत के बारे में बात करते हैं, कुछ बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। अकेला बात करता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, ज़ंजीरें वगैरह मुझे बांध लेती थी, ख़ुद की बनाई ज़ंजीरें, और मैं खुल के बात नहीं कर पाता था। तो आज थोड़ा कोई मज़ेदार किस्म की बहस भी होगी कारोबारी, बिज़नेस और इसके अलावा हालात हाज़रा की कुछ ख़बरों की जानिब जो कि बड़ी खौफनाक हैं, लेकिन फिर भी जो कारोबार के ऊपर उनका असर हो सकता है तो उसके मुतालिक ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ़ कराता चलूँ जनाब जुनैद गुल साहब का। जुनैद गुल साहब, वेलकम टू दिस शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। द सेम टू यू एंड अ वेरी नाइस मॉर्निंग बाय वर्च्यू ऑफ वेदर। नाज़रीन को मेरी जानिब से आदाब अर्ज़ है, काफ़ी अरसे से आदाब नहीं कर पा रहा था, प्रोग्राम का फॉर्मेट इजाज़त नहीं दे रहा था। खैर आज हम इस मौजू पर जनाब बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जुनैद साहब, हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का थोड़ा सा, क्योंकि ये तमाम लोग जो होते हैं ना ये बड़े शौकीन होते हैं कि हमको पता लगे मार्केट में हो क्या रहा है, ऊपर नीचे क्या जा रहा है। हाँ तकरीबन 100 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हो गया, लोगों की बड़ी खुशी है। चीन की मंडी के बारे में भी लोग आजकल, वैसे मैं इतना ज़्यादा मैं आपको बताऊं इसके मुतालिक सिर्फ लॉन्ग टर्म बात करता हूं, मीडियम टर्म बात करता हूं, डे ट्रेडिंग की मैं बात करता नहीं हूं। और आप और मैं ज़्यादा कारोबार सनत के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बताना बड़ा लाजमी होता है। तो नाजरीन को ये बताना लाजमी है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो 100 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा भी हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और एशियाई मंडियों की जानिब अगर देखें तो वहाँ भी कहते हैं कि जो एशियाई मंडी थी वो बड़ी अच्छी बंद हुई, पॉजिटिव। लेकिन अब तक की खबर ये है कि जनाब तेल की कीमतों के अंदर गिरावट की वजह से पहले उठा हुआ आया था, फिर दोबारा से वो गिरा। मंडे जो है वो नीचे से खुला दोबारा। अब जो है वो 3% हमारा अखबार बोल रहा है नीचे गई। एग्जैक्टली। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो ये $30 के आसपास आके, वो कहता है क्रूड ऑयल ओपन मंडे मॉर्निंग कंफर्टेबली अबव $32 पर बैरल। जी, ये जो है ये तेल की कीमत के ऊपर नज़र रखना इस वजह से भी ज़रूरी हो गया क्योंकि बैनुल-अक़वामी मईशत जो है ना उसमें अब ये अहम किरदार अदा करता है। तो चंद कारोबार और सनत और बिजनेस की इंटरनेशनल की खबरें आपके पास हैं, जरा वो पढ़ दें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तज्ज़िये भी साथ साथ करते हैं। बड़ी मजे की हेडलाइन एक है व्हिच इज गोइंग टू नाज़रीन को भी पसंद आएगी बहुत। बताइए। वो कहते हैं जी डार्लिंग ऑफ डिवोर्स, डार्लिंग ऑफ डिवोर्स। अच्छा, लगार्ड, क्रिस्टीन लगार्ड हैज सेकंड टर्म IMF टर्म सून अप। यानी वो सेकंड टर्म के लिए जो है ना उन्होंने अपनी पब्लिसिटी ड्राइव यूज़ की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो लास्ट वीक हुआ था, जिसमें हमने प्रोग्राम भी किया था, उसको यूज़ करते हुए इन्होंने जो है अपनी जो कैंडिडेसी है कि जी मैं सेकंड टर्म के लिए भी करूँगी। और साउथ कोरिया, चाइना एंड मैक्सिको दे हैव ऑलरेडी सेड कि वी विल सपोर्ट हर। अच्छा। और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि हम जो है जो 46 से वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास चल रहा है हम इन्हीं के पास रहने देंगे, और जो इमर्जिंग बड़ी मुल्क हैं वो नहीं इस पे लड़ाई करेंगे कि हमको बनना है। जुनैद गुल साहब, ये अजीब सी बात है, कोई कह रहा है मुझे एक्सटेंशन चाहिए, कोई कह रहा है मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। ये अजीब गरीब किस्म की बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये IMF की जो सरबराह हैं ये कह रही हैं मुझे एक्सटेंशन चाहिए। वो खुद कह रही है बड़ी, मतलब उन्होंने अपनी कैंडिडेसी बाकायदा अनाउंस की है और उसको यूज़ किया है, यूज़ भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को किया है, और बड़े बड़े लीडर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं एंड काफ़ी खुश हैं। ये लोग सियासी मनसब पर भी फायज रहते हैं। बिल्कुल, ये मतलब इनके यहाँ इस तरह का हिसाब नहीं होता कि कोई मामू चाचा का लड़का या फूफा खाला का बेटा वो इनके यहाँ अहम मुद्दे पर फायज हो। ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, और इनसे पिछले भी बड़े पढ़े लिखे थे। जैसे हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक अच्छा फैसला किया है। आई थिंक उसके मतलब ऑन सीरियस नोट अगर देखा जाए तो उसका दूररस नताइज ये होते हैं कि एक टर्म आपने कर ली, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। फिर आप वरना होता क्या है कि नीचे वालों को मौका नहीं मिलता, वो बेचारे वैसे रिटायर हो जाते हैं। अब इनके नीचे जो लोग लाइन में लगे हुए होंगे वो कहाँ किधर जाएंगे, उनको मौका ही नहीं मिलता। अच्छा जुनैद साहब, यहाँ पर बड़ी एक आम चीज़ है जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वो ये है कि फ़ौज या फ़ौज के मामला जो हैं दे शुड नॉट बी इन द पब्लिक आई। बिल्कुल ना, वो पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे इसको इस तरह से बना दिया गया है कि हमारे को जो है वो फाइनली बेचारे को करना पड़ा, मीडिया को हवा बना दिया जाता है। वरना ये मामलात ऐसे हैं कि इन मामलात के मुतालिक अगर
بات اندرون خانہ کی جائے تو بہتر رہتی ہے. بالکل. اور میڈیا کی اگر انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے تو میرے خیال اب اس کو میڈیا کی زینت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر بحث مباحثہ اور تجزیات اب بند ہو جانے چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر مستقل بنیادوں کے اوپر نہ معاشی مسئلوں کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں. ملک کا حال برا ہے, پانی یہاں ہے نہیں, گیس کا ایک معاملہ بنا ہوا, بجلی کی قلت ہے. لیکن دیکھیں وہ امپورٹنٹ تو بہت ہیں, امپورٹنٹ ہے, مگر یہ کہ نہیں سلوٹ مارنا بھی ضروری ہے بھائی ہمارے. اب دوسری خبر یہ بڑی میرے بالواسطہ باس بھی ہیں ایران. اچھا بالواسطہ نہیں میں ویسے آپ سے ڈرنا چاہیے پھر تو. نہیں ویسے تو پورے ملک کی وہ شان ہے. صحیح ماشاءاللہ. بالکل ویسے بول رہا ہوں کہ ایک خبر بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران مارکیٹ جب سینکشنز اٹھے ہیں وہاں پہ تو پوری دنیا کی نظریں ایران کی طرف ہے اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ایران کو جو ہے وہ یوز کیا جائے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے, بیکاز باقی ساری مارکیٹس تو ویسٹرن کنٹریز آر گوئنگ ڈاؤن ان اکانومی. چائنا میں سلو ڈاؤن ہے. ایران نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو اب دوبارہ سیکشن ہٹ گئے تو وہاں پہ ٹریڈ, آئل اور باقی سب چیزیں کھلیں گی. تو ایک سیکٹر ہے ری انشورنس اور انشورنس کا. وہ لوگ بڑے غور سے اس سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ اب جب دوبارہ سے وہاں پہ آئل ایکسپورٹس اور ساری ایکسپورٹ شروع ہوں گی تو دے ول بی نیڈنگ ری انشورنس اینڈ انشورنس اگین. تو سارے ایلیونز ہو گیا, زیورک انشورنس ہو گئی, ہینوور ہو گیا, یہ سارے وہاں پہ جا کے ان کے جو لوکل انشورنس سے آلریڈی بات چیت شروع کر دی ہوئی انہوں نے کہ ہم جو ہے آپ کو آپ کی لوکل انشورنس کو ری انشور کر دیں گے ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. بالکل بہت اہم بات ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں ری انشورنس میں میرے خیال سے یہ دو ہیں نا, NICL وہ جس کا کیس بھی جی بالکل بڑا ایک مشہور زمانہ کا PIC صحیح بول رہا ہوں. جی بالکل. PRC اب PRC ہو گئی. اب PRC ایگزیکٹلی, پہلے تو PIC تھی جی. تو اس میں اصل میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں. یہ دراصل جیسے اسٹیٹ بینک از بینکرز بینک, اس طرح دے آر انشوررز ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اور بین الاقوامی سطح کے اوپر تو بہت بڑی اور جس والیوم کی ٹریڈ اب ایران سے ایکسپیکٹڈ ہے اس میں آئی تھنک یہ کہہ رہے ہیں جی $7.2 بلین کی اپرچونٹی ہے یہ جو کہ یہ ری انشورنس دیکھ رہے ہیں ایران میں. تو آئی تھنک یہ ان کا بڑا کمال ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا پہلے سے مارکیٹ ایسٹیمیٹ کر کے دے گو اینڈ اٹیک دا مارکیٹ, اور ابھی سے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ود ان نیکسٹ 6-8 months اب یہ کام شروع ہو جائے گا. تو ابھی سے وہ جا کے بات کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, وچ از کمینڈیبل. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں جنید گل صاحب, بات یہ ہے کہ ویسے تو ہمارا برادر ملک بھی ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے, لیکن بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے. دیکھنے والے ہمارے لوگ تہران سے بھی دیکھتے ہیں, چند عرصے میں آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا, اندازہ ہو جائے گا. کوئی کراچی میں رہا کرتے تھے بہت سارے لوگ جو کہ ایران سے تعلق رکھتے تھے, پھر وہاں بھی چلے گئے پروگرام, ابھی بھی دیکھتے ہیں, اردو سمجھ میں آتی ہے ان کو. تو میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر ایران کا بڑھتا ہوا اکنامک انفلوئنس ہوگا تو ریجن میں پاکستان کا انفلوئنس اتنا ہی کم ہو جائے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جتنے زیادہ چائنا کی, دیکھیں ہم نے چائنا اور سی پیک کو بہت زیادہ بلڈ کر لیا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران جو ہے اگر یہ تمام چیزیں ایز اٹ از ہو جاتی ہیں تو ان کے جو پورٹس اتنے آپریشنل نہیں تھے وہ پورٹس زیادہ آپریشنل ہو جائیں گے, اور وہ بھی وہاں پہ ڈگڈگی بچانے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ بھی کوئی نیا پورٹ ڈیولپ کر دیں گے, ہمارے گوادر کی ویلیو پر بھی افیکٹ آ سکتا ہے. تو اکنامکلی ہر ایک کو کمپیٹیٹر دیکھنا پڑتا ہے, یہ بات جیسے بھی سوچ لیں. بالکل صحیح. ہاں برا یا اچھا دنیا ہے. آپ ہی کا پروگرام دیکھ رہا تھا وجہ صاحب کے ساتھ, اس میں سی پیک پہ آپ لوگ بات کر رہے تھے, تو وہ سی پیک پہ جو کوسچن مارکس ہیں, آئی تھنک جب تک وہ کوسچن مارکس نہیں ہٹائے جائیں گے, اگر وہ کوسچن مارکس ہٹا دیے جائیں تو میرا نہیں خیال یہ گوادر کی ویلیو کوئی بھی اور ملک چاہے وہ خلیجی ریاست ہو یا جو ایران ہو وہ سو کم کر سکتے, بیکاز جہاں گوادر کی جو جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ وہ اس کو کوئی نعم البدل ہے نہیں. وہ دیکھیں نا اصل میں کوسچن مارک جیسے آپ نے بولا نا ہٹ جائیں تو پھر ٹرانسپیرنسی کوسچن مارک, جیسے کل وہ کہہ رہے تھے کہ یہی نہیں پتا کہ کون سا روٹ کہاں کا روٹ کس کو ملے گا کیا ملے گا, وہ ہٹنے بڑے میں نے اور آپ نے اخبار میں ہی دیکھا ہے, وہ بھی ڈیٹیل کوئی نہیں, یا سوشل میڈیا میں لوگ تمسخرہ اڑانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک نقشہ بنا دیا, اس میں لائن وائن ڈرا کر دی. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایران کے ساتھ ہمیں جو دیکھنے والی وہ یہ جو آج کل اگر ہماری سمجھ سے ذرا سے بالا تر بات ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران دونوں ہمارے بڑے قریبی ملک ہیں. اب ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس کی طرف, ہم بگاڑیں کس کے, ہم کس کے ساتھ بگاڑیں, نہیں بنانی تو ہم نے کسی سے بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اصل میں یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے ممالک کے درمیان جو رشتہ ہے, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو $1.5 ارب ہم توفتاً لے چکے ہیں, کس بات کے لیے ہم نے بتایا نہیں. اور انٹرنیشنل ریلیشنز ایک بڑی زبردست ایک کہاوت ہے کہ جی دیر آر نو کانسٹنٹ اینیمیز اینڈ فرینڈس, اٹ کیپس آن چینجنگ. بڑی خوبصورت بات ہے. کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا دوست یا دشمن نہیں رہے گا, اپنا فائدہ اپنی ملک کا فائدہ. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ملک میں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہمیں سوچنا چاہیے ایٹ لیسٹ. دیکھیں وہ ایک صاحب تھے سب سے پہلے پاکستان والے پروگرام دیکھتے ہیں, سر السلام علیکم,
ویسے آج کل تو بڑے انٹرویو دے رہے ہیں, سلام ان کو بھی پلیز پہنچا دیں, بیکاز آئی تھنک سر دیکھ رہے ہیں پروگرام, سلام پہنچانا, آپ 2 دفعہ بول دیں, دینا وینا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے, اس کی وجہ آپ کو بتاؤں, انہوں نے بہت دیا ہے, میری پرسنل اوپینین اگر آپ ان کے متاثر ہیں, نہیں میں بھی ان سے متاثر تھا, بہت دیا ہے اس ملک کو, اور آئی تھنک ہمارے ملک نے اس زمانے میں کافی گرو بھی کیا تھا, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, آپ آگے کچھ بھی, نہیں میں نے ان کی سر اتنی باتیں کی, اتنی تعریفیں کی, لیکن مرسڈیز انہوں نے رانا کو دے دی, وہ چیز مجھے بری لگی. خیر اینی وے آگے چلتے ہیں سر, بالکل. اچھا پھر ایک چائنا کے بارے میں, وہ پوچھیں اور بتائیں بھی ناظرین کو, سوری پوچھنا, ورلڈ اکنامک فورم میں میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم نے پروگرام کیا تھا کہ چائنیز کوئی بہت بڑے جو ریگولیٹر ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ بتائیں گے کہ چائنیز اکانومی کا کیا رہے گا آگے جا کے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی لوگوں کو بتانے کی کہ ہم یوان کو جو ہے مزید ڈی ویلیو نہیں کریں گے, بٹ یہ جو بین الاقوامی ممالک ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس کو مزید ڈی ویلیو کریں گے, حالانکہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ ہم نہیں ڈی ویلیو کریں گے, بٹ ہر کوئی جو ہے بہت اسکیپٹیکل ہے اس پہ, اینڈ نوبڈی از بلیونگ دیم. میں وہ CNN کے اوپر ان کا انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا, ینگ سے آدمی ہیں, اتنی ایج نہیں ہے ان کی, اور نام مجھے یاد نہیں ہوتے, چینیوں کے نام بڑے مشکل ہوتے ہیں بھائی, بالکل, وہ کوئی ایک یاد ہو جاتا ہے, ان کے صدر کا نام یاد ہو جاتا ہے تو ان کے وزیر اعظم کا بھول جاتا ہے. اچھا ہیں, لیکن ان کو بھی ہمیں یاد رکھنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہوگی, لیکن انہوں نے چند چیزیں ان سے پوچھی گئیں اسٹاک ایکسچینج کے متعلق, شاید شعبہ تھوڑا ہٹ کے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے سرکٹ بریکرز کے متعلق اپنی رائے بتائی. اسٹاک ایکسچینج میں سرکٹ بریکرز لگے ہوتے ہیں جو ایک حد سے نہ اوپر نہ ایک حد سے نیچے جانے دیتے ہیں. یہی سرکٹ بریکر دراصل بجلی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, وولٹیج زیادہ یا کم ہو تو پھر وہ گنجائش ہوتی ہے اس کے اندر, اگر اس گنجائش سے بڑھ جائے تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری مارکیٹ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب چائنا والے اتنے عقل مند ہیں کہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ مارکیٹ میں سرکٹ بریکر نقصان دہ ہوتا ہے, تو پاکستان کی مارکیٹ تو ظاہری بات ہے اتنی بڑی مارکیٹ ہے نا, اور چائنا کی اتنی چھوٹی مارکیٹ ہے, بالکل, تو دونوں کا اشارہ گڑبڑ ہو گیا. اچھا خیر اینی وے یہ ہو جاتا ہے. اچھا میں ایک اور چیز بھی جنید صاحب آپ کو بتاتا چلوں, اصل میں کیا ہے کہ بیچ میں لڑکپن کے دور میں ایک جگہ پر میں گیا تھا, وہاں پر ایک بڑے صوفیانہ قسم کے ایک آدمی بیٹھے تھے بزرگ, تو ان کے سامنے ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل پڑی تھی, تو وہ بیچارے جھک رہے تھے, اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ بوتل اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دی. تو جو ہی میں نے ان کے ہاتھ میں دی, انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم آگے جہاں بھی جاؤ گے 9 بجے سے لے کر 10 بجے کے درمیان تم جھوٹ نہیں بول سکو گے. اور پھر اس کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا تو بالکل جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں وہ شخص غائب ہو گیا وہاں سے. تو یہ میں کوشش کرتا ہوں زبان سے کچھ غلط بولنے کی, تو پھر میرے اشارے جو ہیں میرے اشارے پھر سچ بول, لائر والی مووی جو ہے, ہاں بالکل بالکل صحیح کہا. اچھا ایک بڑی زبردست کہ بیجنگ اسٹرگلز ٹو پلگ کیپٹل فلائٹ, اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم نکل رہا ہے وہاں سے, حالانکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ وہ کم بھی کر رہے ہیں, پھر بھی جو لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ وہاں سے نکال رہے ہیں, اور وہاں کے جو اپنے جو اکانومسٹ ہیں وہ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی جا کے اسپین میں اور پورچوگل کی پراپرٹی میں انویسٹ کرو, یہاں کا جو ہے نا پٹھا بیٹھنے والا ہے. اینڈ ان کی انٹرنل جو اکانومسٹ ہے وہ لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں, which is again a very scary thing for China, and they have to do something to fight it out, which ایک پریزنٹیشن ایک وہاں کے کسی اکانومسٹ نے دی ہے, جس میں کہ پہلی سلائیڈ میں دکھایا گیا تھا ایک ویل بیرو ہے, وہ جو مزدور استعمال نہیں کرتے, اس میں بہت سارے جو ہے نا یوان ہے, اور وہ لے کے جو ہے بندہ وہ جا رہا ہے. ایک پہلی سلائیڈ یہ تھی. دوسری سلائیڈ کیا تھی, ایک چائنیز گاڑی ہے, جس گاڑی اس میں چائنیز فلیگ لگا ہوا ہے, اور وہ ایک گڈھے میں جا کے گر رہی ہے. تو اس بندے نے پریزنٹیشن اتنی گلومی پکچر دکھائی ہے لوگوں کو وہاں پہ. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ویسے بھی ایک بات بتاؤں, بات اصل میں یہ ہے کہ کتنی بھی گلومی ہو جائے وہ گلوبلی گلومی ہے, لیکن چائنا کے اپنے اندر میں آپ کو بتاؤں اتنی زیادہ ترقی انہوں نے کی ہے, شہروں کے شہر بدل دیے انہوں نے, جس زمانے میں ترقی وہ کر رہے تھے وہ تو زمانے بالکل ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی حیران کن تصویر آپ کے سامنے, ہمارے ہاں ایک پل تیار ہوتا ہے اور اس کے گرد ہر آدمی ڈسکو ڈانس کرتا پھرتا ہے کہ پل تیار ہو گیا, پل تیار ہو گیا, اس کے فیتے کو 100 لوگ آ کے کاٹتے ہیں, 10 دفعہ کاٹ 100 لوگ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, خوب کاٹیں گے اس کو. پھر اب میں جب گیا یہی چند شہر, یہ شنزن اسٹاک مارکیٹ کی ہم اگلے دن بات کر رہے تھے, شنزن میں گیا, اتنا بڑا شہر, اور گوانگزو یہ جدھر کینٹون فیئر ہوتا ہے, میں صرف مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب سفر کیا تو یقین کریں, اور اندرون چین بھی مجھے کچھ سفر کرنے کا موقع ملا اندرون علاقے میں, اندرونی علاقے تو نہیں, ان کے تو چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہمارے بڑے بڑے شہروں سے بڑے ہیں, تو یقین کریں مستقل فلائی اوور تھا, فلائی اوور ختم ہی نہیں ہو رہا, صرف فلائی اوور ہی تھا, یعنی ان کی جو ہائی وے تھی اٹ واز اے فلائی اوور. اور میں پتہ نہیں سینکڑوں کلومیٹر چلتا رہا, سینکڑوں تو نہیں کہوں گا لیکن سینکڑا کلومیٹر ضرور چلا ہوں گا, اور مجھے رستے میں صرف یہ کہ کچھ دیر کے لیے وہ اترا کرتی تھی, وہ جو شہر آتا تھا وہاں پر آپ دائنا یا بائنا موڑ لے لیں, پھر اس کے بعد آپ پھر سپر,
اور ایلیویٹڈ سپر ہائی وے یہ بھی دیکھیے. exactly. تو میں خود حیران ہوا, میں نے کہا ان لوگوں نے کیسے اپنے ملک کا نقشہ اور شکل تبدیل کر دی. اور ڈیڈیکیشن, اسٹریٹجی, رائٹ پلاننگ اینڈ سنسیئرٹی. اور 6% سے زیادہ ابھی بھی جی ڈی پی گروتھ رہے گا, 6.9% کی بات کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ پاکستان کی جانب دیکھیے, اس میں سے ہماری گروتھ ریٹ جو کم آئی جی ڈی پی گروتھ کی, اس کے اندر جو بہت بڑا, میں یہ کہوں گا بہت بڑا ہمیں سیٹ بیک ہے پرسنٹیج کے حساب سے بھی, میں کہوں گا وہ سیٹ بیک ہمیں انرجی کرائسس کی وجہ سے. بالکل انرجی کرائسس ہمارے جی ڈی پی گروتھ 2017 میں ختم ہو جائے گا, کیوں فکر کر رہے ہیں؟ وہ تو 6 مہینے میں ختم ہونے والا تھا. اچھا ایک اور خبر بھی آئی بیچ میں, آپ نے نام سوچا, بیچ میں ذرا چٹکلے بھی ڈالتے رہے نا کاروباری خبروں کے ساتھ. نام سوچا کوئی ویسے 6 مہینے میں نہیں بدلا تو نام کیا رکھنا ہے؟ نام چھوڑ دیں آپ. دیکھو پہلے ہی جو ہے نا, میں یہیں بیٹھا رہ گیا, لوگ آگے نکل جاتے ہیں, آپ بھی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے دیکھنا کہیں ایسے نہ ہو. خود ہی کہا تھا. ہاں نہیں, وہ کہا تو انہوں نے خود ہی تھا. Enemies disguised as friends want to benefit from instability. نثار, یہ کون سے والے ہیں؟ چودھری نثار. یہ تو بیمار ہیں. بیمار تو بیمار ہے. شرمیلا فاروقی نے ان کی صحت کے لیے دعا بھی کروا دی. السلام علیکم میڈم. کل میں نے ٹکر بھی دیکھا تھا, وائی شرمیلا فاروقی از ٹاکنگ اباؤٹ ہر. نہیں وہ کہہ رہے صحت یابی کے لیے تو کسی کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے. نہیں, انہوں نے ٹکر ہی چل رہا تھا کہ چودھری نثار بیمار ہیں. یہ کیوں بتا رہی ہیں, یہ کیوں بتا رہی ہیں؟ کمر میں انہوں نے بولا why is she telling? I mean this is some نہیں, وہ connection ملک بڑے نازک دور سے, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک بڑے نازک دور سے ان کی کمر میں درد ہے, تو وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی. آپ اور میں بھی ہاتھ اٹھا لیتے لیکن دعا کے لیے, لیکن یہ کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں اگر وہ ہوا ہے. لیکن بیان ان کا آیا ہے, خیر بڑی اہم بات ہے. ہاں اب ہم سوری بیچ میں یہ تھوڑے چھوڑتا رہتا ہوں. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر میں مس نہ کر جائیں. سعودی عربیہ جو کہ بہت ہی آئل رچ ماشاءاللہ ایک ملک ہمارا رہا ہے, جو کہ آئل اسلام کی وجہ سے وہ بھی جو ہے دوسرے سیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اور سعودی ارامکو جو ہے وہ پہلا آئی پی او کرنے والے ہیں. And they are looking at international and the national domestic market to float shares and to sell shares. And they are looking at mining and other sectors also for non-oil GDP growth, which is something really amazing. کیونکہ پہلے کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. مجبوری ہر کام کروا دیتی ہے, مجبوری ہر کام کروا لیتی ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہم معیشت کے اوپر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, کچھ بیچ میں ایسی خبروں کو بھی شامل کرتے رہیں گے جو معاشی منظرنامے کے اوپر اثر انداز ہو سکے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود جناب جنید گل صاحب, اور بات کر رہے ہیں ہم معیشت کے اوپر, بزنس کے اوپر, کچھ ڈیلی ٹائمز کی سرخیوں کے اوپر. ہاں جناب والا, کیا مطالعہ کر رہے ہیں اتنے غور سے؟ بڑی زبردست خبر ہے علی, ایک اور which is again regarding ایران, because آج کل تو ایران ہے یا چائنا ہے جس کی جو نیوز بنا. ایران بنا رہا ہے نیوز مارکیٹ کم بیک کی, چائنا بنا رہا ہے سلو ڈاؤن کی. ایران جو ہے marks come back with talks to buy 160 European planes. ہاں بالکل بڑی اہم خبر ہے یہ. The list price is $20 billion. Yes. ایران کے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں عباس اخوندی, وہ کہتے ہیں جی ایران's emergence from isolation would restore a natural balance in the region. ہاں وہ نیچرل بیلنس نہیں ہوگا, وہ ایکچولی امبیلنس ہو جائے گا. وہ پاکستان کا تو حال آپ کو معاشی طور پہ پتہ ہے, اور ہمارے لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہیں. اور ایران میں دیکھیں, میں ایک ویسے بیلنس بڑی بات کروں گا. ایران ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے, لیکن جب اس کے پاس مال سرمایہ پیسہ آتا ہے نا, تو وہ پھر ایک انٹرنیشنل ایجنڈا سیٹنگ کی طرف چلتا ہے. سر وہ ایران نہیں, کوئی بھی مطلب ہم بھی ایجنڈا سیٹنگ کرتے رہے ہیں. افغانستان کے اندر ہم بھی ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں, ریجن کے اندر دیکھیں ہم بھی کنسرنڈ ہیں. اب یہ ہے کہ اب ایجنڈا سیٹنگ سے میں جس ایجنڈا سیٹنگ کی بات کر رہا ہوں, وہ اگر پیس کی جانب ہو نا تو وہ اچھا ہے. تو ایران میں دیکھنے والے, اور یہاں پر کیونکہ ایمبسیز اور کونسلیٹس وغیرہ اور کوئی پروگرام مانیٹر نہیں کرتے, پروگرام یہ والا مانیٹر کرتے ہیں. پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ سے, اور کرتے ہیں لیکن کہیں ان کے خلاف بات ہو جائے. لیکن آپ ریگولرلی مانیٹر ہو رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دیکھتے رہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پلینس کی بات کی, یہ بیسیکلی یورپیائی میرے خیال ایئر بس سے لینا چاہ رہے ہیں. بوئنگ جو ہے وہ امریکن ہے, تو وہ ابھی اتنی جلدی نہیں, کیونکہ ان کو سینکشن سے وہ ڈر لگتا ہے نا. وہ امریکہ کے اپنے بھی سینکشنز ہوتے ہیں کچھ, تو وہ they can they are flexible, but the Europeans are interested in the money. سینکشنز جو ہے ختم ہو گئے, جو ان کے جو فروزن ایسیٹس ہیں وہ بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کنٹری سینٹرک قسم کی جو پالیسیز, کچھ کنٹریز دوسروں کے اوپر سینکشنز لگاتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے جو بین الاقوامی سطح کے اوپر سینکشنز ہوں وہ لفٹ ہو جائیں. ایک سینکشن وہ ہوتی ہے جو کہ کنٹری اپنے حساب سے لگاتی.
تو یہ جو آپ نے بات بتائی نا, اچھا یہ اگر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے نا یہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکی ہے, for so many years they were unable to buy planes. اچھا تو Europeans are willing to cash into it. اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے, تو پیسہ آ رہا ہے آنے دو بھائی. اور اسی کے اوپر کل میں دیکھ رہا تھا بین الاقوامی ذرائع ابلاغ بھی بات, وہ ری انشورنس کی جو ہم بات کر رہے تھے, اگین اس سیکٹر کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, ایویشن ریلیز کریں گے پلینز اپنے وہ سارے ری انشور کرائیں گے. لیکن ایک سوال ہے میرے ذہن میں, ایک سوال, اس کے اوپر ہم دونوں ڈسکشن کرتے ہیں. ہماری ایویشن انڈسٹری کو کیا ہو گیا ہے, ہماری ایویشن انڈسٹری کہاں جا رہی ہے؟ آپ کو ویسے بتاتا چلوں کہ ہماری جو ایئر لائن ہے پی آئی اے, سوری میں جلدی میں پڑھ گیا اس کو, انگریزی کا تلفظ غلط ہو گیا, وہ جو ہے وہ آج بند رہے گی بھائی. ہاں وہ کہتے ہیں آج پورا مکمل آج ہڑتال پہ چلے گئے ہیں, بول رہے ہیں یہ پرائیویٹائزیشن. گورنمنٹ تو کنسیڈ کر گئی تھی, وہ تو اس کو پرائیویٹائز نہیں کرے, وہ تو سب معاملہ ختم ہو گیا ہے. وہ گورنمنٹ کی نیت میں ان کو شک ہے, اس لیے وہ پہلے سے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں بل کیوں پاس کیا کہ یہ لمیٹڈ کمپنی ہے. لیٹ می پلیز ڈیولز ایڈوکیٹ, گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا نہیں ہے, وہ صرف 26% شیئر دے رہے ہیں, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں میرے خیال سے تو صحیح ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں سمجھا آپ ڈیولز ایڈوکیسی کر رہے ہو اس طرف. وہ ساگ ڈار کہتے ہیں یار پی آئی اے سی سے اس کو ہم نے ایل کر دیا, تو کیا فرق پڑ گیا؟ مطلب سی سے ایل کر دیا, مطلب ایک لیٹر چینج کیا, کیا فرق پڑ گیا؟ واٹس دی بگ ڈیل یار, سیریسلی ہموار کی ہے کسی کو بیچنے کے لیے. اچھا چلیں آپ آج ان کا مقدمہ لڑ لیں, میں دوسرا مقدمہ لڑ لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ نہیں بات آپ صحیح کر رہے ہیں, یہ اس پر مقدمہ ایک لڑ لیتے ہیں تاکہ ناظرین کو کچھ پوائنٹ سامنے آ جائیں. اب آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ اگر 26% دے دیے تو اس میں کیا برا؟ فائدہ ہی ہے نا, وہ اچھا چلائے گی لائن کو, بیلنس شیٹ سیپریٹ کر دیں گے. تو میں تو ویسے وکیل ہی ٹھیک نہیں ہوں ان کی طرف سے, میں تو ہو سکتا ہے آپ کے حق میں بات شروع کر دوں, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیچتے وقت بس یہ دیکھ لیں کہ آپ جس کو بیچ رہے ہیں کیا وہ ایک فورن اینٹی ہے. دیکھیں اگر تو آپ نیشنل فلیگ کیریئر ہے, پہلے کا پلان بہتر تھا. پہلے کا پلان یہ تھا کہ پی آئی اے کو 2 حصوں میں توڑ دو, ایک جو بالکل ہی جتنے نقصان دہ اثاثے ہیں انکلوڈنگ ہر قسم کی لائبلٹی, ہیومن ریسورس جو کہ ناکارہ ہے, اس کو ایک اینٹی بنا دو, دوسری اینٹی بنا دو ہیلدی, توانا, طاقتور پاکستان ایئر ویز. ٹرو بیلنس شیٹس والی بات جو تھی, یہ بات ہو رہی تھی نا شروع میں. لوگوں نے کہا مجھے کہاں سے پتہ لگا بھائی, مجھے کسی نے بتایا ہوگا تو میں نے بتایا آگے. تو لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ پلان پھر ختم ہو گیا. اچھی والی بیلنس شیٹ کس کو ملے گی؟ اچھی والی بیلنس شیٹ تو خریدار کو ملے گی نا. کون ہوگا وہ؟ کوئی تگڑا توانا ہوگا, نام بتا دوں کیا اس کا؟ نام بتا دوں. ویسے کل پیر بابا جو ہے انہوں نے رات کو سونے نہیں دیا. کنسٹرکشن والے پیر بابا نے پوری رات پٹاخے پھوڑے ہیں یار. میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کہیں جنگ نہ ہو گئی ہو. میری بیگم نے مجھے جگایا, انہوں نے کہا تمہیں کہا نہیں تھا, تم پھر بھی پاکستان میں ٹکے ہوئے ہو, میں نے تمہیں کہا تھا باہر چلو جنگ ہو گئی ہے. میں باہر گیا, دیکھا پوری رات پیر بابا پٹاخے پھوڑتے رہے. آپ کو پتا وہ ایگزیکٹلی ماشاءاللہ نام نہیں دکھایا انہوں نے, بڑا وہ ٹی وی دکھا رہے تھے. ویسے آدمی کمال کا ہے, میں بتا دوں پیر بابا آدمی کمال کے ہیں, کمال کا آدمی ہے, پلس کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں دیکھیے ہم نے, بہت زبردست تھا. اچھا یہ جو ایئر لائن ایویشن سیکٹر میں جب یہ آئیں گے واپس, لیکن یار میں ڈر گیا تھا جنید بھائی, کل میں رات کو سو نہیں سکا. خیر آگے چلیں. یہ جو واپس آئیں گے ایویشن سیکٹر میں, ان کو $20 بلین میں کہتے ہیں, تو لسٹ پرائسز پہ ڈسکاؤنٹ بھی ان کو دیا جائے گا, ری انشورنس بھی کی جائے گی, اور پلس یہ جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ 8 سپر جمبوز, 8 سپر جمبوز یعنی A380 وغیرہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں, تو I think they have big plans of going back in a big time. These are huge aircrafts and huge aircrafts with a lot of people. اور جو آپ پی آئی اے کی بات کر رہے تھے, ہم نے لینڈنگ رائٹس کتنی ساری ایئر لائنس کو دے دی ہیں, تو ان کو بھی دے دیں گے, کیونکہ یہ بھی ہمارے برادر ملک ہے, تو ہمارا مطلب یہ بھی ڈومیسٹک ٹریول کرے گا. پھر ہمارا اصل میں آپ کو بتاؤں کچھ سینسٹیوٹیز ہیں. پرابلم اصل میں کیا ہے کہ وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا کمپلیکسٹی آف دس ایشو. یہ چائنا کے ساتھ ہمارے جو انٹریکشنز ہیں نا وہ انڈر تھریٹ ہو جائیں گے. دیکھیں پہلے ہی چائنیز اکانومی خوف میں ہے, ٹھیک ہے, سی پی کے متعلق ہمیں بہت نہیں پتا, چلو 46 ارب نہ بھی ملنے ہو, $10 ارب بھی ملنے ہو, $5 ارب کا بھی فائدہ ہو, تو بندے کو چھوڑنا نہیں چاہیے کچھ بھی, ٹھیک ہے. یہ تو سوانح خواب حکومتیں ہمیں دکھاتی آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, ہم اس کو مان. لیکن جو ایران کی ایمرجنس ہے نا اکنامکلی, وہ ہماری جو سب بچپن سے ہم اپنی پاک اسٹڈیز کی کتاب میں پڑھے نا, ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن وہ گئی. مگر جو کل اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چائنا کی سلو ڈاؤن کی وجہ سے شاید یہ پیسے ہم کو نہ ملے, اس سے میرا ٹیک یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی بھی ضرورت ہے, یہ اٹس پارٹ آف دیئر اکانومی پلان, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو یہ روٹ چاہیے. I agree on that point. وہ جو جس ابھی جتنا وہ ٹریول کر کے سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں نا, وہ اتنا کم ہو جائے گا کہ ان کو وہ اکنامکلی they need that route. Actually that has to come to us. But the only problem is کہ ہم کو جو ہے ان کو یقین دلانا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں, ہم اس میں کوئی 2 نمبری نہیں کر رہے, اور اس میں ہم کلیئر پلان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو کہ ان کو شک آلریڈی پڑ گئے ہوئے ہیں, which is very scary.
راز فاش کر دوں آپ کے سامنے پلیز. بیسکلی وہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز کے اندر ایکسیس چاہتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. آپ کے سر وہی بات ہے نا, ایران پاکستان کے درمیان تو پہلے سے بنی ہوئی ہے RCD ہائی وے, افغانستان اور پاکستان کے درمیان بنی ہوئی ہے, اور کون رہ گیا ایک نیبر, ارے یار چھوڑو آگے چلو. خیر اس کی یہی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو بنا دیا جاتا ہے ہولی کاؤ, ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہولی کاؤ, بالکل, اور ہم اس کو شجر ممنوع بنا کر ایسے اس پر توجہ نہیں دیتے. اب دیکھیں اصل میں وہ لوگ سی پیک کو متنازع بنا رہے ہیں جو اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز نہیں دے رہے. آپ متنازع بنا رہے ہیں, آپ کو چاہیے بتا دیں گا, جان چھڑائیں. ایسے ہی قیاس صاحب ایک دفعہ نیشنل ٹی وی پہ کھل کے بتائیں کہ جب ایک قیاس آرائی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ جو ہے اس تک, شرمیلا فاروقی کو بھی بلائیں گے پروگرام میں, آپ کیسے کریں. چودھری نثار کے لیے بات کر سکتے ہیں. چلیں اگر انہوں نے اجازت دی, ویسے تو ایک کاروبار کا پروگرام ہے, لیکن انہوں نے اجازت دی تو کسی دن کوشش کریں گے ان کو بھی کال پہ لے لیں. سر میں آپ کو وہ یہ بتاؤں, دوسری جانب جو ہے وہ ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ باچا خان یونیورسٹی کا وہ واقعہ پیش آیا, اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ دوبارہ سے باچا خان یونیورسٹی جو ہے انڈیفینیٹلی بند ہو گئی. کل تو کھل گئی تھی شاید. کھلی تھی لیکن وہ دیکھیں سر, توجہ ہر کوئی مانگتا ہے, جان کا خطرہ جہاں بھی ہو, جان سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دنیاوی چیزوں کے اندر جان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات. اور آپ کو پتا ہوگا جان ہے تو جہان والی بات ہے. اساتذہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویپنز لائسنسز ہمیں ملنے چاہیے, ویپنز ہمیں ملنے چاہیے فار ڈیفینس ود ان کلاس روم. تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں تعلیمی معیار کا کہاں جا رہا ہے, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. پنجاب کے اندر بچے پڑھیں گے, پنجاب کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ چھٹیوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے, کہ سردیاں زیادہ ہیں, لیکن میرے خیال سردی کی بھی وجہ ہو سکتی ہے, سیکیورٹی کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. I think it's more security because سردی تو ہر سال بڑھتی ہے اتنی وہاں پہ, اس دفعہ تھوڑی زیادہ ہے. I think it's more security. مجھے میرا ذاتی خیال ہے more security. میری بھی یہی کراچی میں ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے کرتے ہیں, اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, سب کے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ پوری قوم کو, اس کے تمام امن پسند لوگوں کو, اور تمام ایسے لوگ جو کہ امن کی چاہت رکھتے ہیں دل کے اندر, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, وہ سب ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ان کی. کیونکہ ہمارے ہاں بڑا, یہ میں آپ کو بتاؤں, سیفٹی سیکیورٹی ہماری اکانومی کے اور ہماری ڈیلی لائف کے راستے میں بہت بڑی ہنڈرنس ہے. سر گولڈ کے لیے اچھی خبر ہے, گولڈ رائزز آن لوور ڈالر اینڈ گلوبل اکانومی کنسرن. یہ بڑے دن بعد ایک گولڈ, مطلب ورنہ اس میں بھی کافی نیچے ہی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تھا. سیف ایسٹ تصور کیا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگوں نے جو ہے نا کموڈٹی مارکیٹ کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. میں آپ کو بتاؤں سچی بات, پرابلم کیا تھی, کموڈٹی مارکیٹ میں لوگوں کو انٹری تب دلوا دی جب پیک پہ تھی. آپ کو انٹری تب دلوانی, دیکھیں اسی لیے میں اسٹاک میں بھی لوگوں کو بولتا ہوں, اسٹاک میں لوگ بولتے ہیں یار یہ جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہمارے IPOs کرتے ہیں, تو میں نے کہا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو کہ حکومت کی ہوتی ہیں, ان کا IPO آپ تب کریں جب مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں, تاکہ بینیفٹ عوام کو جا سکے, اینڈ دے آر موٹیویٹڈ ٹو بائی مور. ایک مارکیٹنگ انسینٹیو ہے, انسینٹیو آپ دے رہے ہیں سیلز کے لیے. اب پرابلم کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں, وی ول سیل ایٹ دا بیسٹ پرائز. What that does is that nobody knows what's the best price. What's the best price? Exactly. At the time when the prices rise at the top, we start planning. We start planning then. Right. The moment we plan, وہ مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے. اب آپ آج کا عالم دیکھ لیں, 36,000 پوائنٹ کے اوپر اگر آپ تیار ہوتے, پکا پکایا, آپ 25,000 کے اوپر آپ SOEs کو بیچتے, آپ کو اچھی قیمت مل جاتی. ٹھیک ہے, جو شیئر خریدتا وہ آپ کو دعائیں دیتا کہ یار انہوں نے اچھی چیز دی, اگلی دفعہ آپ کے IPO کی مارکیٹ اور زیادہ اچھی ہوتی, یا آپ کی پبلک آفرنگ کے لیے لوگ زیادہ مطلب کرتے. ٹھیک ہے, اوور سبسکرائب ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو لوگ تڑپتے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ملے. دو چیزوں کے لیے آپ یاد رکھیں, پاکستان کے اندر لوگ تڑپتے ہیں, ایک انٹرٹینمنٹ, ہمارے انٹرٹینمنٹ نہیں, دوسرا انویسٹمنٹ, کہیں اپرچونٹی مل جائے لوگ. کرکٹ سے چھوڑیں یار اس چیز کو, ایک منٹ رکیں آپ, کرکٹ کی خبر اب میں آپ سے ڈسکس کر لوں تھوڑی سی. کرکٹ کیوں نہیں کروں ڈسکس, ڈپریسنگ تو ہے, آپ نے بنایا PSL اور پھر میچ آپ ہارنا شروع ہو گئے. اس طرح ہارے ہیں کل یہ, بٹ ایک گڈ نیوز ہے اس میں. وہ جو ہمارا اچھا بچہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, محمد عامر, he did well. یار دو کرو, وہ اچھا بچہ ہے کیا؟ دیکھیں he did well, 3 for 28, I think it was a good show. وہ بچہ اچھا ہے کیا؟ بالکل, مجھے وہ اتنا ہی بچہ کچا ہے بھائی, بچہ اچھا نہیں ہے. ٹیلنٹ. اور دوسری طرف آپ دیکھو شاہد آفریدی, اور وہ تو کل کھیلا. ویسے بتا رہا ہوں, میں نے کہا تھا اگر شاہد آفریدی, لوگ بولتے ہیں شاہد آفریدی سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے,
میں نے کہا تھا اگر شاہد آفریدی کو کھلاؤ گے تو وہ شعبدے بازی میں آ جائے گا, وہ کرکٹ نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ہے. اب لیکن قوم کو چھکوں کا بہت شوق ہے. اب وہ کیونکہ آتا ہے گراؤنڈ میں چھکے مارتا وہ, تو بس لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ چھکے مارا یہ وہ, اور لگ گیا نہیں لگا تو نہیں لگا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, لگ گیا تو لگ گیا. اس سے پاکستان کی کرکٹ کو ناقابل کیا کہتے ہیں آج کل, ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اب ہر بچہ جو ہے وہ کرکٹ سیکھنے کے بجائے یہ شعبدے بازی سیکھ رہا ہے. اب کسی میں ٹیلنٹ ہے نہیں. اب آپ نے پی ایس دیکھیں سر, اکنامک ریزنز ہیں یہ آپ کے کرکٹ لیگ بنانے کے. آپ دیکھیں کروڑ ہر روپیہ تو آپ کی اپنی ٹیموں والوں نے خریدنے کے لیے لگایا, اور پھر اس کے بعد سپانسرز آئیں گے, اس کے ٹی وی رائٹس بکے, اس کے بھی پیسے ملے اچھے, ٹھیک ہے. تو یہ اٹس اے مانیٹری گیم نا. اب دیکھو کیری پیکر جو ہے, اس نے آسٹریلیا میں جو کرکٹ شروع کیا, آسٹریلیا نیوزی لینڈ والی کرکٹ جو شروع کی اس نے, آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے, کیا بات تھی اس کی, کیسا زبردست کرکٹر, ایسا خوبصورت آدمی. انڈیا میں لوگ اپنے گھروں کے اندر اس کی تصویر لگاتے ہیں, اور آج تک کہتے ہیں کہ ہی از دی بیسٹ. مودی نے بھی گھر میں لگائی ہوئی, میں نے سنا ہے تصویر لگائی ہوئی عمران کرکٹ کھیلتے ہوئے. نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں یار, دیکھو تھوڑا بہت چھیڑنے دو. وہ لوگ ہمیں اتنا چھیڑتے ہیں, ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں, ہم بھی ان پہ تھوڑے سے جھوٹے الزام لگا کے انہیں چھیڑیں. اچھا, الزام سچا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ویسے بتا رہا ہوں آپ کو بات کہ کرکٹ مینز منی, سے پیسہ آ رہا ہے, سپورٹس اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ دیکھو انڈیا والوں نے لیگ بنائی, اف توبہ کتنا پیسہ کمایا, اور آپ کو پتہ ہے اس لیگ کا زیادہ تر پیسہ پاکستان میں آتا ہے. آگے چلیں, میں نہ پھنسوں آپ نہ پھنسیں, جلدی. یہ ہے علی بابا ریونیو گروتھ سین سلوئسٹ آن ریکارڈ. علی بابا وہ ہے نا جو B2B پورٹل بنایا ہوا ہے. اب ہمارے لوگوں ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, یہ بھی سلو ڈاؤن ہو گئے ایگزیکٹلی, بٹ پاکستان میں بھی ای کامرس از ڈوئنگ کوائٹ ویل. ای کامرس از ڈوئنگ ویل, بٹ وی آر B2C نا, اور C2C B2C ہے, پیمنٹ سسٹم ذرا سے بھی سلو ہے ہمارے, ورنہ ونس دیٹ از ریگولیٹڈ دین آئی تھنک اٹ شڈ بی ا بگ گروتھ. کلاسیفائڈ پہ اٹکے ہوئے ہو. اسی موضوع کے ساتھ ہی جناب والا ہمارا وقت ختم ہو گیا. مزہ تو بہت آ رہا تھا گفتگو. آئندہ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے اور زیادہ تیاری اس کی رکھیں. سوشل میڈیا کے اوپر ہم بہت زیادہ متحرک ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ جنید گل صاحب بھی بہت متحرک ہیں, میں بھی بہت متحرک ہوں. ہمیں آپ نیٹ پہ ڈھونڈ لیں خود ہی گوگل میں, کیونکہ میں نے تو نوٹو لگایا نہیں, خود وہ نام لکھیں گے علی ناصر بزنس پلس میں آؤں گا. بزنس پلس کے سوشل میڈیا کے ایڈریس فیس بک, ٹویٹر, ہر بلیٹن کے بعد آپ کو دکھائی دیتے ہیں. فیڈ بیک ضرور بھیجیں, اور اگر مثبت فیڈ بیک ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس سے پھر ہماری پذیرائی ہوتی ہے اور ہم لوگ اور زیادہ بہتر کام کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. آج کے شو کا وقت ختم. علی ناصر کو, جنید گل صاحب کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.